मैडम दिन ब दिन जवान और खूबसूरत हो रही थी। उन पर मोटापा बहुत अच्छा लगता था। वह 40 साल की उम्र में भी 24 साल की जवान लड़की लगती थी, जबकि मैं अभी गैर शादीशुदा था, जिस वजह से मैडम मुझ पर दिल हार बैठी थी। मैं गांव का एक जवान और ताकतवर जिस्म का लड़का था। मैडम मुझ पर रोजाना नया तरीका आजमाती थी। एक दिन मैं फारिग हुआ तो मैडम के चेहरे के तासरात कुछ अजीब से हो गए। जब मैंने वजह पूछी तो मैं परेशान हो गया और मेरा रंग जर्द पड़ गया कि मैडम मेरे बच्चे। मेरा नाम करामत अली है। मैं बहुत गरीब था। बिना बताए एक दिन मैंने अपने साहब के काम से छुट्टी कर ली। अब मुझे डर भी लग रहा था कि साहब मेरी क्लास लाजमी लगाएगा। अगले दिन मैं बंगले पर गया तो उस साहब ने मुझे गालियां देकर वहां से निकाल दिया। मेरे पास और तो कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मुझे इस जवान मैडम से थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी थी, जिसने मेरे साथ कुछ वक्त गुजारा था और मुझे हर हाल में सहारा देने का वादा किया था। मैं फौरन से वहां पहुंचा। वो मुझसे बहुत गर्मजोशी से मिली। बोली, शुक्र है कि तुम आ गए हो। मैं तो तुमको वैसे भी बहुत याद कर रही थी। मैं मैडम बानो की बात को समझा नहीं था। क्या मतलब, आप मुझे क्यों याद करेंगी? मेरी बात पर वो हंस पड़ी। अरे करामते, मुझे अब तुम्हारी जरूरत है। तुम मेरे घर में नौकरी भी कर लो और मेरा दूसरा काम भी करते रहना। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गया। भला वो मुझसे दूसरा कौन सा खास काम करवाना चाहती थी? मैंने मैडम से जल्दी में कहा, मैं आपके यहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ, हर किस्म का काम, क्योंकि मेरे घर के हालात ठीक नहीं हैं। मेरी बात सुनकर मैडम खुश हो गई और कहने लगी कि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। मेरा सारा खानदान कतर में रहता है। मैं इस बंगले की इकलौती वारिस हूँ। मेरे वालिद तो बचपन में चल बसे थे। चाचा लोगों से हम लोग नाराज हैं। दादा अबू ने इसलिए ये बंगला मेरे अकेले के नाम किया है। पर यहाँ पर मुझे एक अदद चौकीदार की जरूरत है। तुम रहोगे तो मुझे सहारा मिल जाएगा और मेरी जरूरत भी पूरी होती रहेगी। मैंने कहा, ठीक है मैडम जी, आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। वो कहने लगी कि एक शर्त है कि मेरा हर किस्म का हुक्म मानना पड़ेगा, चाहे मैं तुमसे कहूँ कि तुम मालिक बनकर कुर्सी पर बैठे रहो। तुमको मेरे कहने के मुताबिक सब कुछ करना पड़ेगा। मुझे हुक्म अदूली करने वाले लोग पसंद नहीं हैं और इस काम की तनख्वाह मैं तुम्हारी सोच से भी ज्यादा दूंगी। मैं मैडम की बात सुनकर हैरान रह गया। मैंने आज तक ऐसी कोई औरत नहीं देखी थी जो कि इतनी ज्यादा तनख्वाह देने के लिए राजी हो। मैडम ने मुझे 10,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर रख लिया। मैं तो कल से काम पर आना चाहता था, पर वो बोली कि तुम आज से ही काम शुरू कर दो, क्योंकि मैं आज का नागा नहीं करना चाहती। पहले ही काफी दिन हो गए हैं, सर पर गर्मी सवार है। मैंने कहा, ठीक है मैडम साहिबा, लेकिन अभी तो मेरे पास गार्ड की वर्दी नहीं है। कहने लगी कि तुम जाओ, माली बाबा तुम्हें वर्दी भी दे देंगे, तुम उसकी फिक्र नहीं करो। खैर, मैं तो काम की नीयत से ही आया था। जल्दी से माली के पास गया तो उस शख्स ने मुझे एक काले रंग की वर्दी दे दी, जिसे मैं पहनकर अभी बाहर के दरवाजे की तरफ जा ही रहा था कि मैडम बानो ने पीछे से आवाज दी, अरे कहाँ जा रहे हो? थोड़ी बहुत हमसे भी बात कर लो, रुक जाओ। मैं उनकी बात सुनकर रुक गया। मुझसे कहने लगी कि आओ, तुमको तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। क्या मुझे यहाँ रहने के लिए अपना कमरा भी मिलेगा? मैंने हैरानगी से पूछा। हाँ तो और क्या, तुम मलकानी बानों के घर नौकरी करो और तुमको रहने की जगह ना मिले, ऐसा कैसे मुमकिन है? बस बदले में तुम्हें मेरी हर बात मानना पड़ेगी। वो बार बार यही बात कहती तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाता कि न जाने ऐसा कौन सा काम है जो मुझे करना पड़ेगा। खैर, मैंने उसकी हर बात मानने की हामी भर ली। अब वह मुझे अपने कमरे में ले आई। बोली कि ये मेरा कमरा है, तुम इसे अच्छी तरह देख लो, बल्कि यहीं पर आराम कर लो, मैं तुम्हें शाम को उठा दूंगी। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी, पर मैं उसकी हुक्म अदूली नहीं करना चाहता था। मैंने अपने जूते उतारे और वहीं सोने के लिए लेट गया।
وہ کمرہ بند کر کے چلی گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے 8 بجے کا وقت ہو چکا تھا۔ پوری رات تو میں بے ہوشوں کی طرح سویا رہا تھا، اور اب تو میرے کپڑوں سے عجیب طرح کی مہک آنے لگی تھی۔ لیکن میں جہاں سویا تھا وہ کمرہ بہت ٹھنڈا تھا۔ زندگی میں میں پہلی بار اے سی والے کمرے میں سویا تھا۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ مجھے اس خاص قسم کی نوکری کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں بستر پر بیٹھ کر کچھ گمسم سا سوچ ہی رہا تھا کہ دروازہ کھلا۔ اچانک میڈم کمرے میں داخل ہوئی۔ ہائے کرامتے، تم کو رات نیند کیسی آئی؟ میرا گھر اچھا لگا۔ میرے گھر میں ہر چیز ہی ایسی ہے، پرسکون اور سلیقے والی۔ میڈم نے یہ کہا تو میں حیران ہو گیا۔ اچھا میڈم، اب میں چلتا ہوں۔ میں نے اس کی بے تکلفی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک ہے، تم چلے جاؤ، اور سنو، جاتے ہوئے مجھ سے پیسے لے جاؤ، تمہاری بیوی انتظار کر رہی ہوگی۔ تم تو اتنے دنوں کے بعد چھٹی لے کر جا رہے ہو، اپنے گھر جاؤ گے تو وہ تم سے ضرور کوئی نہ کوئی چیز مانگے گی۔ میں سمجھ گیا تھا وہ شاید یہ جاننا چاہتی تھی کہ میں شادی شدہ ہوں یا نہیں۔ میں نے منع کر دیا، میڈم جی، میری کوئی بیوی نہیں ہے۔ میری بات پر وہ ہنس پڑی۔ اچھا چلو جاؤ، اب کل شام ہی آنا۔ میں وہاں سے نکل گیا۔ میرے دل میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ ایک بار کی پڑی ہوئی وہ خبر بھی یاد آ رہی تھی کہ کسی بڑے بنگلے کی رہائشی عورت نے اپنے ہی نوکر سے شادی کر لی۔ غرض ایسی باتیں میرے دماغ کو خراب کر رہی تھیں، پر میں نے خود کو ان خوش فہمیوں سے باہر نکالا اور گھر آ گیا۔ ماں سے کہا کہ آپ بھی شہر چلو۔ میرا گاؤں میڈم کے بنگلے سے 12 گھنٹے کی دوری پر تھا۔ اگرچہ گاؤں جانا اتنا آسان نہیں تھا، پر میں نوکری کی خوشی میں چلا گیا تھا۔ میں نے گھر جا کر امی کو بتایا کہ مجھے 10,000 کی نوکری ملی ہے، اب میں وہاں آپ کو بھی لے کر جاؤں گا۔ ادھر تو کھانے پینے کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ میری میڈم جوان اور بہت رحم دل ہے۔ میری بات سن کر اماں خوشی سے پھولے نہ سمائیں۔ اگلے دن میں اماں کو لے کر شہر آ گیا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید اب میری نوکری صرف اور صرف میڈم کی حفاظت کرنا ہے، گھر کے کام اماں کر دیا کریں گی۔ پر یہاں آ کر اور ہی معاملات ہوئے۔ اماں تو سارا دن کمرے میں ہی رہتی، وہ بڑے لوگوں کے سامنے جانے سے شرماتی تھی۔ میں اپنی وردی پہن کر باہر گیٹ پر جا کھڑا ہوا اور سارا دن کھڑا رہا۔ کبھی کبھی چھاؤں میں آرام بھی کرنے لگتا۔ شام ہوئی تو میڈم دروازے کی طرف آئی اور بولی، کرامت، تم ابھی تک یہیں کھڑے ہو، مجھے شاپنگ کے لیے جانا ہے، میرے ساتھ چلو۔ ٹھیک ہے میڈم، آپ گاڑی میں بیٹھیں، میں ابھی آتا ہوں۔ ارے ایسے کیسے، تم آگے بیٹھو گی اور میں پیچھے بیٹھوں گی۔ اچھا ٹھیک، میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا اور یوں گاڑی شہر کی طرف نکل دی۔ کافی دیر کے بعد جب ہم ایک شاپنگ مال میں پہنچے تو میڈم بولی کہ اب تم پہلے اترو گی، میں تمہارے پیچھے پیچھے آؤں گی۔ میں اس کی یہ بات سن کر بڑا حیران ہوا۔ اس نے میری گن اپنے ڈرائیور کو دے دی۔ یوں ڈرائیور ایک سیکیورٹی گارڈ بن گیا اور میڈم ہم دونوں کے پیچھے پیچھے آنے لگی۔ خیر میں اس کے ساتھ شاپنگ مال میں داخل ہوا۔ انہوں نے شاپنگ کی، پھر ہم لوگ گھر آ گئے اور راستے میں مجھے میڈم نے کہا، گھر چل کر تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ بنگلے میں پہنچتے ہی میڈم مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، بولی کہ تمہارے لیے ایک تحفہ لائی ہوں۔ میں حیران تھا کہ آخر ایسا کیا تحفہ ہے جس کے لیے مجھے اپنے کمرے میں خاص طور پر بلایا ہے۔ میڈم نے میرے سامنے بیگ کھولا تو ایک خوبصورت قسم کا سوٹ تھا جسے دیکھتے ہی ایسا لگا جیسے یہ میرے لیے ہی بنا ہو۔ بلیک کلر کا سوٹ مجھ پر خوب جچتا ہے، پر آپ یہ میرے لیے کیوں لائی ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تم اتنے خوش شگل ہو، تم کو ان پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میڈم کی بات سن کر میں ہنس پڑا۔ آپ کا بہت شکریہ میڈم، پر میں یہ نہیں پہن سکتا، مجھ پر یہ وردی ہی ٹھیک لگتی ہے۔ ارے بھاڑ میں گئی وردی، اب کے بعد تم کوئی وردی نہیں پہنو گے، اس بنگلے کے لوگوں کی طرح اچھے اچھے کپڑے پہنو گے۔ ہمارے گھر میں جب دادا جان ہوتے تھے نا، تو وہ بھی ایسے ہی کپڑے پہنا کرتے تھے۔ تم پہنو گے تو مجھے ان کی یاد آئے گی۔ میں میڈم کی باتیں سن کر خاموش رہا۔ اس سے پہلے کہ میں باہر جاتا اس نے مجھے روک لیا۔ کرامتے، پہلے جا کر یہ کپڑے پہن کر آؤ،
اور مجھے دکھاؤ کہ تم کو کیسے لگتے ہیں۔ میں ہڑبڑا گیا اور ان سے کپڑے لے کر غسل خانے میں چلا گیا۔ نہا دھو کر میں نے نئے کپڑے پہنے، باہر آیا تو میڈم مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی، بولی کہ تم بہت خوبصورت لگ رہے ہو، تم نے خواہ مخواہ ہی خود کو ملنگ بنا کر برباد کر رکھا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اب آئندہ آپ کے کہنے پر ہی کپڑے پہنوں گا۔ میں یہی کپڑے پہن کر اماں کے سامنے گیا تو وہ بہت خوش ہوئیں، پر وہ شکی قسم کی عورت تھی۔ کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں تمہاری میڈم تم پر بہت زیادہ عنایتیں کرنے لگی ہے، میں ایک ایسا کام کروں گی تو اس سے تمہاری میڈم کے ارادے کا بھی پتہ چل جائے گا۔ میں نے پوچھا اماں تم کیا کرو گی؟ بولی کہ تمہاری میڈم سے ملتی ہوں، پھر اسے کہوں گی کہ میں تمہارا رشتہ دیکھنے جا رہی ہوں تو مجھے کچھ دن کی چھٹی دے دے۔ اماں کی اس بات پر میں نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ مجھے بھی میڈم میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ میں ان سے شادی کر کے زندگی بھر غلاموں جیسی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ خیر ماں نے جو کہا ویسا ہی کیا۔ اگلے دن ہی اماں ان سے چھٹی لینے کے لیے چلی گئی۔ میڈم نے یہ سنا تو بہت خوش ہوئی، میرے پاس آئی اور کہنے لگی میں تم کو اپنے ہاتھ سے ایسے دولہا بناؤں گی، تم دیکھ لینا، تم اتنے خوبصورت لگو گی کہ جتنا کوئی بھی نہیں لگتا۔ میں تمہاری شادی کے لیے بہت خوش ہوں، تم ہمیشہ دیکھنا تم خوش رہو گے، اور تمہیں شادی والی رات کے کچھ تجربے بھی سکھاؤں گی۔ میڈم کی بات سن کر اماں اور میں دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ اگر میڈم کی کوئی ایسی نیت نہیں تھی تو پھر وہ مجھ پر اتنی مہربان کیوں تھی؟ اماں نے بھی اپنے شک کو ذہن سے نکال دیا۔ انہوں نے کہا امیر لوگ ایسے ہی ہنس مکھ ہوتے ہیں، ان کو زندگی کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تو یہ ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں، ہم کو غلط نہیں سوچنا چاہیے۔ اب تم اس کے ساتھ کام کرو، اچھے پیسے دیتی ہے تو تم کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگلے دن میڈم مجھے ایک اور کمرے میں لے گئی، یہاں پر کتابیں رکھی تھیں۔ کہنے لگی کہ یہ لائبریری ہے، تم یہاں بیٹھ کر کتاب پڑھنے کا ڈرامہ کرو۔ میں کہنے لگا میڈم جی مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میڈم نے کہا بس تم کتاب لے کر بیٹھو۔ میں نے کہا نا، یہ کہہ کر اس نے مجھے کتاب دے دی۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا اس کی حکم عدولی کی تو چڑ جائے گی، ویسے بھی تو جب اس کی نیت ٹھیک تھی تو پھر مجھ کو بھی خواہ مخواہ شک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب یوں میں چپ کر کے کرسی پر بیٹھ گیا تو میڈم بولی جب تک میں نہ کہوں تم نے اٹھنا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میڈم وہاں سے چلی گئی۔ ابھی 2-3 منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے دوسرے کمرے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں یہ سن کر ڈر گیا، پھر سوچا کہ یہ تو میڈم کا اپنا گھر ہے۔ وہ بات الگ تھی جب میں نے ان کی جان بچائی تھی، پر اب تو بات الگ ہے۔ اب تو وہ خود کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور ساتھ میں رو بھی رہی تھی۔ ان کی ہلکی ہلکی آواز میرے کمرے تک آ رہی تھی۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد رونے کی آواز آنا بند ہو گئی۔ میڈم میرے کمرے میں آئی اور بولی چلو کرامت اب تم جاؤ، میں ٹھیک ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم نے یہاں آ کر میرا حکم مانا، میرے ساتھ بحث یا پھر بدتمیزی نہیں کی۔ میں نے مسکرا کر ان کا جواب دیا اور واپس اپنی امی کے ساتھ کوارٹر میں چلا آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میڈم مجھ سے چاہتی کیا ہیں۔ میں جتنی بھی کوشش کرتا اسے خوش کرنے کی، وہ ہر بار میرے لیے ایک نیا حکم نکال کر لے آتی جس کی پاسداری کرنا میرے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ خیر اب میڈم نے گھر سے باہر رہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ گھر کم ہی آتی تھی، زیادہ تر باہر ہی رہتی تھی۔ میں جب بھی اس کے پاس جا کر تنخواہ مانگتا تو مجھے ڈھیروں پیسے دے دیتی۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگی آج میں تم کو ایک چیز کھلاتی ہوں جسے تم نے پہلے کبھی نہیں کھایا ہوگا۔ میں نے کہا جی ضرور، آپ نے تو ہمیشہ مجھ پر مہربانیاں ہی کی ہیں۔ بولی تم چلو میرے کمرے میں تم کو دیسی والا آملیٹ کھلاتی ہوں۔ اچھا واقعی میں حیران ہو گیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، تم دیکھنا اسے کھا کر تم کو ایسا سکون محسوس ہوگا کہ کبھی تم زندگی میں اور کوئی چیز نہیں کھاؤ گے۔ میں حیران ہو گیا کہ ایسا بھی کون سا آملیٹ ہوتا ہے۔ خیر
میڈم نے بنا ہوا آملیٹ پلیٹ میں ڈال کر میری طرف بڑھایا۔ میں حیران تھا کہ میڈم نے آج کھانا خود پکایا ہے۔ خیر، میں نے آملیٹ بڑے شوق سے کھایا، مگر وہ کھانے کے بعد ہی میرا سر چکرانے لگا اور نیند آ گئی، جیسے اس میں کچھ نشہ وغیرہ ڈالا گیا ہو۔ خیر، میں وہیں بستر پر لیٹ گیا۔ میں نے اٹھنے کی بہت کوشش کی، پر میں ایسا نہیں کر سکا۔ کچھ دیر بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کوئی میرے جسم پر ہاتھ چلانے لگا ہو۔ بار بار اس کے ہاتھ میری پینٹ کی جیبوں میں جانے لگے تھے، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ دیکھ پاتا یہ کون ہے اور میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ کافی دیر گزر گئی۔ جب میری آنکھ کھلی، کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں اٹھ کر ہڑبڑا گیا، دیکھا تو کمرہ خالی تھا۔ مجھے بڑی پریشانی ہوئی، لیکن میری جیبوں میں بہت سارے پیسے موجود تھے۔ میں باہر آیا تو میڈم گھر میں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اماں کے پاس گیا تو بولی کہ وہ باہر گئی ہے۔ میں اور اماں میڈم کے بارے میں ہی باتیں کر رہے تھے کہ وہ بازار سے واپس آ گئی۔ ان کے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں تھیں اور ایک بیگ بھی تھا۔ خیر، میڈم نے مجھے وہ سارا سامان ایک گاڑی میں رکھنے کا کہا، جو کہ ان کی گاڑی سے کافی زیادہ تھا۔ میڈم بہت خوش لگ رہی تھی۔ مجھے گھر کی چابیاں وغیرہ دے کر وہ گھر سے چلی گئی۔ ہم تو سمجھے تھے کہ وہ 2-3 دن کے لیے اپنی کسی سہیلی کے پاس گئی ہوں گی، پر 2-3 دن سے ہفتہ گزر گیا، میڈم گھر نہ آئی تو ہمیں پریشانی ہوئی۔ بالآخر کرتے کرتے 6 مہینے گزر گئے۔ ہم لوگ اب اس محلے میں رہتے تھے۔ لوگ ہم سے پوچھنے لگے کہ تمہاری میڈم کہاں گئی ہیں۔ بعض لوگ تو ہم پر شک کرنے لگے کہ کہیں ہم نے اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ یہاں تک کہ ایک بار پولیس بھی آئی، پر ان کو کوئی ثبوت نہ ملا تو تقریباً 6 ماہ کے بعد اس بنگلے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ کہنے لگا، میں بینش مطلب میڈم بانو کا دادا ہوں۔ میں انہیں عزت سے گھر لے کر آیا۔ کہنے لگے کہ بیٹا کیا تم بانو کے شوہر ہو؟ میں نے کہا جی نہیں۔ انہوں نے مجھے نوکری پر رکھا تھا۔ مجھے پکا شک تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ بوڑھا آدمی پریشان ہوتے ہوئے بولا، میں تمہیں کیا بتاؤں، بعض اوقات ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ انسان خود شرمندہ ہوتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ، میری بیٹی کو کیا ضرورت تھی بیرون ملک ایک آدمی کو یہ بتانے کی وہ روز اسے تمہاری تصویریں اور ویڈیوز بھیجتی رہی کہ وہ بہت پریشان ہے کیونکہ اس کا شوہر اس پر ظلم کرتا ہے۔ تم تو جانتے ہو فرنگیوں کو، وہ ان باتوں کے پہلے ہی گرویدہ ہیں۔ میں نے اپنی پوتی کو بہت منع کیا کہ وہ ایسا نہ کرے، لیکن وہ کہاں کسی کی سنتی ہے۔ بس اب وہ باہر چلی گئی ہے۔ اسے اس شخص سے محبت ہو گئی تھی اور وہ اسے پانے کے لیے صرف تمہیں استعمال کر رہی تھی۔ بوڑھے بابا کی یہ کہانی سن کر میں بڑا پریشان ہوا کہ میڈم آج تک مجھے استعمال کرتی رہی ہے۔ کہیں اس رات اس نے میرے ساتھ دوسرا کام میں میں اب مزید اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ سچ ہے کہ جب انسان کی ماں نہ ہو پھر انسان ایسے ہی بھٹکتا ہے، اور خاص کر عورت کی تربیت نہ ہو تو وہ پورے خاندان کے لیے خطرناک بن جاتی ہے۔ اگر اس رات اس نے میرے ساتھ کچھ کیا ہے اور اگر وہ میرے بچے کی ماں نہیں، ایسا نہیں کر سکتی۔ خیر، بابا جی نے ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر ہمیں اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ میں ان کی خدمت کرتا ہوں، وہ مجھے بیٹا کہتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی سکون سے بسر کر رہے ہیں۔